नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दान। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके सामने एक इंतहाई अहम उन्वान के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात रखने के लिए जा रहा हूँ। माह मुबारक रमज़ान मुबारक अपने जलों में बहुत सी सादतों को लेके आता है, जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में रोज़ों की फ़र्दियत का जिक्र किया, हसूल तकवा का जिक्र किया, नुज़ूल कुरान मजीद का जिक्र किया। वहाँ पर उसके ज़िक्र के फ़ौरन बाद जिस इंतहाई अहम इबादत का जिक्र किया वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर दुआओं को करना है। इंसान बुनियादी तौर पर ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है, कमज़ोर है, परेशानियों में उलझा हुआ है, मसाइब में झगड़ा हुआ है, मुसर्रतों का, खुशियों का तलबगार है। बहुत सी उसकी ज़रूरियात हैं जिनकी तिश्नगी और जिनके पूरे ना होने की वजह से इंसान कई मरतबा आज़ुर्दगी का, परेशानी का शिकार रहता है। हम अपने गिरदो पेश में बहुत से लोगों को देखते हैं डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, नफ्सियाती अमराज का शिकार नज़र आते हैं। बहुत से मरीज़ों को देखते हैं हस्पताल में सिसकते हुए नज़र आते हैं। बहुत से लोगों को कारोबारी मामलात में उलझा हुआ देखते हैं। इन तमाम के तमाम मसाइल के हल के लिए इंसान अपनी एनर्जी को, रिसोर्सेज को, तवानाइयों को डिप्यूट भी करता है और उनको अवेल करने की कोशिश भी करता है। जो उसको पास मौजूद रिसोर्सेज होते हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, अपने पोटेंशल्स को एलोकेट करता है। लेकिन फिर भी ये बात कई मरतबा देखने में आती है कि मुसलसल जुस्तजू, जदोजहद और काविश के बावजूद इंसान अपनी बहुत सी तिश्ना ख्वाहिशात को पूरा करने में इसलिए कामयाब नहीं हो पाता कि बहुत से मादी कंस्ट्रेंट्स जो हैं उसके रास्ते में, उसकी तमन्नाओं की तकमील के रास्ते में हाइल हो जाते हैं। कई मरतबा इंसान अपनी इन ख्वाहिशात को तिश्ना देखकर, अधूरा देखकर मज़ीद परेशानी का शिकार भी हो जाता है और उसके दिल से हूक उठती है, उसके दिल से एक कैफियत ऐसी इसमें हलाल की पैदा हो जाती है कि काश कोई ऐसा ज़रिया, कोई ऐसा सबब हो जिसके ज़रिए मैं अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकूं, अपनी तिश्ना ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं, अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ये ताबीर कर सकूं, अपने तहय्युलात को मुजस्सम होता हुआ देख सकूं। तो इन तमाम की तमाम बातों से निजात हासिल करने के लिए, परेशानियों से और उलझाव से, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम हमीद में एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता अपने बंदों को दिखलाया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं पस बेशक मैं करीब हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला उसके नामों में बाईद का नाम शामिल नहीं, वो बहुत करीब है। कितना करीब, नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि शारग हयात हमसे दूर है, अल्लाह तबारक व तआला उससे भी ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को बनाने के बाद हमेशा उनके मामला से मुतल्लिक़ रहे। अल्लाह तबारक व तआला कभी अपने बंदों के अहवाल और उनके मामला से गाफिल नहीं हुए। अंधेरी रात में स्याह पत्थर पर रेंगने वाली चींटी के कदमों की चाप को सुन भी रहे होते हैं और उसको चलता हुआ देख भी रहे होते हैं। मछली के पेट में सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम तहे बहर दुलुमात मौजूद थे। उस मौके पर मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की फरियाद को सुनने वाली ज़ात अल्लाह कमुल हाकिमीन ही की ज़ात थी। और ये बात कुरान मजीद के मुताले से बड़े खुल के मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल कदर पैगम्बरान जब भी उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई तकलीफ़, कोई मुश्किल, कोई दुख, कोई करब आया तो जहाँ पर उन्होंने सब्र के साथ, खंदा पेशानी के साथ, इस्तिकामत के साथ, पूरे हिम्मत और बुलंद हौसले के साथ उस तकलीफ़ का मुकाबला किया, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर दुआओं के लिए भी हाथ को फैला दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इन बरगदीदा और मुकर्रब बंदों की तमन्नाओं को किस अंदाज में पूरा किया।
قرآن مجید میں سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت میں جب سکونت دی اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ آپ جو جی چاہیں جنت سے کھائیں اور پئیں، لیکن آپ نے شجر ممنوعہ کے قریب نہیں جانا۔ اب شیطان جو ہے جنت کے اس غیر معمولی انوائرمنٹ میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اہلیہ سیدہ حوا کے ساتھ مقیم دیکھتا ہے تو اس کا حسد دو چند ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام کو، ان کی اہلیہ کو اس جنت سے باہر نکلوا دیا جائے۔ چنانچہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے آپ کے سامنے اور کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھا کے کہتا ہے میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور آپ کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے اس لیے روکا گیا ہے إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، اگر آپ نے اس کے دانے کو کھا لیا تو اس کے دانے میں یہ تاثیر موجود ہے کہ آپ فرشتے بن جائیں گے، یا آپ کو ہمیشہ کی زندگی خلد جو ہے آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ انسان میں ایک وسوسے کی جو ہے یہ جو کیفیت جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب انہیں وسوسہ دیا جاتا ہے تو جنت کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی طلب اور اس قسم کے تخیلات جب آپ کے ذہن میں ابھرتے ہیں، اور شیطان لعین جب قسمیں کھاتا ہے، آپ شجر ممنوعہ کے دانے کو کھا لیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کو فردوس بری سے زمین کے اوپر آنا پڑا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام زمین کے اوپر آ جاتے ہیں، لباس جنت آپ کے وجود کے اوپر موجود نہیں ہوتا، تمہارے پہ تف ہے وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سوا کیوں پوجا کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے؟ اب ان کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا کہا؟ حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے اور اپنے الہوں کی مدد کی جائے۔ ایسے عالم میں چتا کو بڑکایا گیا، جلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کی باری آئی، تو ایسے عالم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے الفاظ کہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے ندا دی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، جب اللہ تعالیٰ کو کارساز کہہ کے پکارا گیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا وکیل سمجھ کے بلایا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کا ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی کا احساس ہونے لگے۔ ان کے لیے مہکتے ہوئے گلابوں کا گلستان بن جانا، ان کے لیے ایک چمنستان بن جانا، اور اعلان فرما دیا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف مکر کا ارادہ لے کے آئے، لیکن اللہ نے ان کے مکر کو خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ اسی طرح قرآن مجید نے سیدہ مریم کا اور ان کے حالو زکریا کا ذکر کیا۔ سیدہ مریم جب محراب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بے موسم کے پھل بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زکریا علیہ السلام نے، بلکہ کئی مرتبہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا تو آپ نے سیدہ مریم سے استفسار کیا، یا مریم انا لکی ہادا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو سیدہ مریم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ پھل اللہ نے بھیجے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ اب سیدنا زکریا نے، جو کہ بڑھاپے کے عالم میں تھے اور جن کی بیوی بھانج ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی،
ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے ان کی دعا کو اور مقامات پر بھی ذکر کیا، جن میں سے ایک مقام یہ ہے ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور آپ بہترین وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی، یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ دعا کے اندر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے التجا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عام بیٹے کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے جس کے سر کے اوپر تاج امامت و نبوت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا آپ کو بیٹے یحییٰ کی بشارت ہو اور ہم نے اس جیسے نام والا بیٹا پہلے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور دوسرے مقام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین، اللہ نے ان کو ایک ایسا بیٹا عطا فرما دیا جو سردار بھی تھا، حسوراً اور پاک باز بھی تھا، و نبیم من الصالحین، اور صلحاء میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت عطا فرما دیا۔ اور ان نبیوں کے ساتھ ساتھ آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ ذکر کریں، آپ ان کی حیات مبارکہ پہ غور و فکر کریں، ان کی حیات طیبہ کا اگر مشاہدہ اور مطالعہ کریں اور ان کی سیرت مبارکہ اور ان کی عبادات کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد جب ان کا ذکر کریں تو اس بات کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ آپ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر ہمیشہ اپنے دست سوال کو پھیلاتے رہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے ہمیشہ دعا فرماتے رہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر بہت سی دعاؤں کا نزول فرما دیا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امتیوں کو مختلف مواقع کی دعاؤں کے بارے میں خبردار فرما دیا۔ آپ جب دین قیم کے اور دین حنیف کے معاملات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ مسجد میں داخلے کی دعا بھی موجود ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا بھی موجود ہے، بیت الخلاء کی دعا بھی موجود ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا بھی موجود ہے، کھانا کھانے کی دعا بھی موجود ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا بھی ذکر موجود ہے، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنے کا ذکر بھی موجود ہے، اسی طرح جانور کے گلے کے اوپر چھری چلانے کی دعا بھی موجود ہے، سواری کے اوپر بیٹھ کر جو دعا پڑھنی چاہیے اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ گویا کہ پوری کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مناجات فرماتے رہے، خود بھی دعائیں فرماتے رہے، اپنے امتیوں کو بھی ان دعاؤں کی تلقین فرماتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن ہر لحظہ ہر لمحہ آپ کی دعاؤں کو قبولیت سے سرفراز فرماتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مقرب اور اعلیٰ برگزیدہ اور چنیدہ بندوں کے ساتھ ساتھ کتب تاریخ، کتب سیرت اور کتب احادیث اور یہاں تک کہ قرآن مجید کے مطالعے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی کبھی عام لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی خلوص نیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو بھی قبولیت کے ہمکنار فرما دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے پتھر کا ذکر کیا کہ 3 مسافر جو تھے وہ غار کے پتھر کی زد میں آ جاتے ہیں، اب تنو پتلی پتھر جو تھا اس سے باہر نکلنے کی کوئی بھی صورت موجود نہیں تھی، لیکن تینوں لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اپنے ان اعمال کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بجا لاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرماتے ہوئے رفتہ رفتہ پتھر کو اس انداز میں سرکا دیا کہ جب تیسرے آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا کا ذکر کیا، اپنی دعا کو پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے راستے کو پیدا فرما دیا کہ وہ ٹنو پدنی پتھر جو تھا اس سے باہر نکلنے کا راستہ پیدا ہو گیا۔ زندگی کے اندر جتنے بھی جمود ہیں، زندگی کے اندر جتنے بھی اندھیارے ہیں، زندگی کے اندر جتنی بھی مشکلات ہیں، ان مشکلات سے نجات کے لیے دعا کا راستہ بہترین راستہ
سعادت کا راستہ، اجالے کا راستہ، روشنی کا راستہ، کامیابی کا راستہ، سربلندی کا راستہ، عروج کا راستہ، رفت کا راستہ، رجوع اللہ کا راستہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ کو پکارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام حمید میں اس خاتون کی دعا کا ذکر کیا جس کے شوہر نے اس کو اپنی ماں کہہ دیا تھا، اور شریعت مطہرہ کے اندر اس سے قبل جو بندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دیتا تھا وہ بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی دعا کو کس انداز میں قبول و منظور فرمایا۔ وہ نبی مہرباں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی۔ جب اس نے اپنے شوہر کے معاملے کو آپ کے سامنے پیش کیا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی وحی کی وجہ سے بولنے والے تھے، اور آپ کی ذات تو وہ ہے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی، کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ قرآن مجید کے پیغام کو تبدیل کرنے والے نہیں تھے، بلکہ آپ تو منوعاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو بلا کم و کاس جو تھے وہ لوگوں کے سامنے پہنچانے والے تھے۔ حضرات گرامی قدر، نبی مہربان نے شریعت مطہرہ کا وہ حکم جو آسماں کے رب نے نازل فرما دیا، اس کی روشنی کے اندر اس عورت کو الوداع فرما دیا۔ ایسے عالم میں وہ عورت جو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آ کر التجا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت مطہرہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی کے اندر اب میرے رجوع کے کوئی بھی امکانات باقی نہیں رہے، لیکن شریعت کو نازل فرمانے والے، حلال کو حلال فرمانے والے، حرام کو حرام کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کسی راستے کو متعین فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 28ویں پارے میں اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ کی بارگاہ کے اندر اپنی بات کو پیش کر رہی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجائیں کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلے کو تبدیل فرما دیا، حرام ابدی ہونے کی بجائے آئندہ کے بعد اگر کوئی بندہ جس نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ لیا ہو یا ماں کی مانند کہہ لیا ہو، اگر وہ غلام کو آزاد کرتا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، 60 دن کے روزے رکھتا ہے، تو دوبارہ اس کی بیوی اس کے اوپر حلال ہو سکتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مسکینوں کی مسکنت کو دور کرنے والا، دعا مجبوروں کی مجبوریوں کو دور کرنے والا، دعا استحصال زدوں کے استحصال کو دور کرنے والی، دعا محتاجوں کی حاجت کو دور فرمانے والی، دعا مصائب کو رفع فرمانے والی۔ چنانچہ اگر ہم عام بھی آج اپنی مصیبتوں کو رفع فرمانا چاہتے ہیں، رفع کروانا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی دعا کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں آ کے دعا مانگنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔